अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। पीटीआई के लिए कल का दिन बहुत भारी होने जा रहा है, क्योंकि कल पीटीआई की एक अहम विकेट गिरने जा रही है। और ना सिर्फ अहम विकेट गिरेगी बल्कि उसके साथ साथ 3 MNAs और 1 सेनेटर अपनी जो वफादारियां हैं वो तब्दील करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में इम्पॉर्टेंट जो तकरीब है वो मुनक्कद होने जा रही है मालाकंड के अंदर, क्योंकि जो KPK की PTI है उसके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जा रही है। और जो पहला कतरा कल गिरने वाला है वो ना सिर्फ सेनेट के रुकन हैं बल्कि सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप भी हैं। और वो शामिल होने वाली हैं किस जमात में, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि PTI के सेनेटर फ़िदा मोहम्मद ख़ान साहब कल जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप में शामिल होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रहे हैं। इस हवाले से ज़राए ने कन्फर्म किया है कि मालाकंड के अंदर ये जो उनकी रिहाइशगाह है फ़िदा मोहम्मद ख़ान साहब की, वहाँ पर एक तकरीब मुनक्कद होने जा रही है। और JUI के सूबाई अमीर जो हैं मौलाना अताउर रहमान साहब, वो भी कल जो है मालाकंड जा रहे हैं। और फ़िदा मोहम्मद ख़ान साहब के डेरे पर इस हवाले से एक तकरीब मुनक्कद होगी जिसके अंदर 2,500 से 3 हज़ार अफराद शिरकत करेंगे। और उसके लिए जो 2,500 के करीब कुर्सियां हैं उनको भी मंगवा लिया गया है और केटरिंग वालों को इसका ऑर्डर भी कर दिया गया है। कल का दिन PTI के लिए इस हवाले से यकीनी तौर पर याद रखा जाएगा। अब ऐसा क्या अमल होने जा रहा है जिसके नतीजे में PTI के अरकान असम्बली अपनी वफादारियाँ तब्दील करने जा रहे हैं। और इस वक्त JUI KPK के अंदर PTI के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनने जा रही है। और ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब 27 मार्च को KPK के अंदर बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक्कद होगा। और पहले मरहले में PTI को जिस तरह की शिकस्त हो चुकी है उसके तनाजुर में PTI के लिए अब उन तमाम एरियाज़ जहाँ पर उन तमाम अज़ला जहाँ पर अब बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं वहाँ पर अपने आप को रीग्रुप करने का और रीपोजीशन करने के लिए सीरियस थ्रेट्स मौजूद हैं। ये जो सेनेटर साहब हैं इनकी शमूलियत के साथ साथ 3 ऐसे MNAs हैं जो इस वक्त JUI के साथ राब्ते में हैं। और बहुत जल्द उनके जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद वो JUI के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। ये MNAs कौन हैं, इनके पार्टी के साथ इख्तलाफात क्या चल रहे हैं और किस तरीके से ये अपनी जो वफादारियां हैं उनको तब्दील करेंगे, क्योंकि मौसम आ गया। ये वो मौसम है जहाँ पर जो सियासी परिंदे हैं वो मुस्तकबिल का अपना तयन करते हैं और मुस्तकबिल का तयन करने के बाद नए घोंसलों की तरफ परवांस करने का बंदोबस्त करते हैं। और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो PTI है वो इस वक्त कुछ दबाव का शिकार है। क्योंकि एक वाक़या आपको सुनाता हूँ जो मुझे मेरे ज़राए ने जिस बात का ज़िक्र किया, और वो भी PTI के जो बलदियाती इंतखाबात हैं उसकी जो रियल पिक्चर है वो आपके सामने पेश की जाएगी। हज़ारा डिवीज़न के अंदर PTI का जो टिकट देने वाला जो बोर्ड है, जो कमेटी है, उसका एक इजलास था। और उस इजलास के अंदर 4 ऐसे टिकट होल्डर्स थे जिनको टिकट दी जानी थी PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए। और उन्होंने मुकामी क़यादत के साथ अपना जो गुफ्तगू है वो मुकम्मल तौर पर उसको तय भी कर लिया था। और उन्होंने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की थी कि जनाब हम आपकी तरफ से उम्मीदवार होंगे। जब ये हज़ारा डिवीज़न के हवाले से जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया था परवेज़ खटक साहब ने, उसका इजलास होता है, तो उस इजलास के अंदर जो उम्मीदवारान हैं उनको बुलाया जाता है। और जिन लोगों ने अपनी कमिटमेंट का इजहार किया था कि जनाब हम भी आपसे टिकट लेंगे, वो भी आ जाते हैं। तो उनमें से एक साहब जब बोर्ड के सामने पेश होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि जनाब आप ये टिकट लेंगे, आपके साथ साथ मेयर का इलेक्शन फ़लाँ बंदा लड़ेगा, तहसील का ये बंदा लड़ेगा, यूनियन काउंसिल के अंदर ये लड़ेंगे, तो आपका इसके हवाले से क्या ख्याल है। तो वो साहब ये फरमाते हैं आगे से पार्लिमानी बोर्ड को कि जनाब मैं PTI के प्लेटफॉर्म से इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और उनकी ये बात सुनकर जो पार्लिमानी बोर्ड है उस पर एकदम खामोशी तारी हो जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये बंदे के साथ हमारी कमिटमेंट थी, ये इसकी वजह से हमने कोई मुतबादल कोई तैयार नहीं किया था और अब ये बंदा कह रहा है कि मैंने टिकट ही नहीं लेनी। तो उससे उन्होंने पूछा कि भाई आप टिकट क्यों नहीं लेना चाहते। तो उस शख्सियत का ये जवाब था कि मेरे वालिद साहब ये कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जिस पर पार्लिमानी बोर्ड कहता है कि भाई इलेक्शन आपने लड़ना है, आपके वालिद साहब ने। तो उन्होंने कहा जी वालिद साहब इस सारे मामलात को देख रहे हैं। तो पार्लिमानी बोर्ड का एक रुकन उस शख्सियत से ये कहता है कि आप इस तरह करें, अपने वालिद को फ़ोन मिलाएँ और स्पीकर ऑन कर दें
تاکہ ہم ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کر سکیں۔ تو وہ بھائی اپنی جیب سے فون نکالتا ہے، بورڈ کے سامنے فون ملا دیتا ہے، اور فون ملانے کے بعد جب کال مل جاتی ہے والد کو، تو والد کہتا ہے ہاں جی کیا معاملہ ہوا؟ تو یہ کہتا ہے جناب اس وقت میں پارلیمانی بورڈ کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ معاملہ میں نے لاؤڈر پر رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں یار تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا کہ تم اس معاملے میں مت پڑھو، اور تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم نے اس اجلاس میں بھی جانا، تم کیوں گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی پارلیمانی بورڈ والے یہ کہتے ہیں کہ آپ آمادگی ظاہر کریں، آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، آپ کی ویڈیو بھی بنے گی، آپ کی خبر ٹی وی پہ بھی چلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخبارات کے اندر آپ کی خبر کو شائع بھی کرایا جائے گا۔ تو اس کے والد صاحب آگے سے یہ جواب دیتے ہیں یار تو پاگل ہے، تیری فوٹو اگر چھپ گئی عمران خان کے ساتھ تو جو ووٹ تجھے ملنے ہیں وہ ووٹ بھی نہیں ملنے۔ اب وہ جو صاحبزادے تھے وہ بھی ایک دم بھنچکا جا کے رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ میرے والد صاحب اس وقت پارلیمانی بورڈ کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں، اور پارلیمانی بورڈ بھی اس حوالے سے ایک دم خاموش ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو معاملہ اس واقعے جو میرے ذرائع نے چونکہ بہت پکے وہ ذرائع ہیں جن کی طرف سے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ذرا نام شام تھوڑے سے دائیں بائیں کر دی ہیں۔ تو صورتحال کا انفیکٹ آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کرنا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے جہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی تصویر اتروانے کے لیے بھی کسی طور پر تیار نہیں کہ یار اگر عمران خان کے ساتھ ہماری فوٹو آ گئی تو ہمارے لیے تو اچھی خاصی پریشانی کا سبب بنے گا، اور جو ہمیں ووٹ ملنے ہیں وہ ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔ تو وہ جس امیدوار کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ امیدوار اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور الیکشن لڑنے کے بعد اگر وہ جیت گئے تو اس کے بعد وہ تعین کریں گے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ اب اس وقت جو سوئنگ چل رہی ہے اب وہ جے یو آئی کے حق میں چل رہی ہے، اور اس وقت پرویز خٹک صاحب بہت زیادہ پالیٹکس کے اندر، کے پی کی پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ حد تک انوالو ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی ان کو کے پی کے اندر ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے اب کے پی کے سے مجھے رزلٹس لے کے دینے۔ اب بنیادی طور پر آپ کو یاد ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پر جو علم بغاوت بلند کیا تھا پرویز خٹک صاحب نے، اور جو میڈیا پر چلا بھی، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ سگریٹ پینے باہر گئے تھے، تو اس وقت بھی پرویز خٹک نے انفیکٹ کے پی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا جو عمران خان صاحب کو ناگوار گزرا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی جس کے اندر بہت سارے امور کو طے پایا گیا تھا، اور ان امور کی طے پانے والی امور کی روشنی میں پرویز خٹک صاحب کو کے پی کے اندر نہ صرف فری ہینڈ ملنا تھا بلدیاتی انتخابات میں، بلکہ اگلے الیکشنز کے اندر بھی جو ٹکٹس کا حتمی اتھارٹی تھی وہ پرویز خٹک صاحب کو بنائی گئی، اور اگر پی ٹی آئی اس کے بعد جو کے پی کے اندر گورنمنٹ بناتی ہے یا مرکز میں گورنمنٹ بناتی ہے اگلے الیکشنز کی صورت میں، تو وہاں پر بھی پرویز خٹک صاحب کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دی جائے گی، اور چیف منسٹر شپ کے لیے بھی پرویز خٹک صاحب کی رائے کو اہمیت دی جائے گی، اور فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو کے پی کے سے لوگ آئیں گے وہ بھی پرویز خٹک صاحب ہی نامزد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ مجھے ایک غیر اہم وزارت جو وزارت دفاع ہے، یقینی طور پر اس وقت چونکہ وزیر دفاع ہیں، وہ اس سے ہٹا کر مجھے ایک بامعنی اور بامقصد وزارت دی جائے تاکہ، اور جس کے اندر تگڑا پن بھی ہو، اور تاکہ میں بھرپور طریقے سے اپنے اختیارات جو میرے پاس ہوں اس کو استعمال بھی کر سکوں، اور کے پی کے اندر کم از کم میں اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اس کو تگڑا بھی کر سکوں۔ اور پرویز خٹک صاحب کی طرف سے وزیر داخلہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب چونکہ وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، اور شیخ رشید صاحب کی بھی عمران خان صاحب سے بڑی قربت ہے، اب عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو یہ پیغام بھجوایا کہ جناب میرے تو معاملات طے پا گئے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، تو اب آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وزارت اطلاعات و نشریات کو سنبھالیں، کیونکہ یہ والا ٹائم آگے الیکشن تک ہوگا بہت زیادہ سخت ٹائم، اور اس ٹائم میں ایک آپ جیسی ہی شخصیت ہونی چاہیے جو وزارت اطلاعات و نشریات کو سنبھالے، اور جو حکومت کا جو موقف ہے وہ لوگوں کے سامنے پہنچائے، کیونکہ آپ میڈیا پرسن ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے بھی ہیں، اور میڈیا کے اندر آپ کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، آپ کسی کو ناراض نہیں کرتے، تو میڈیا مینجمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جناب آپ جس طرح کہیں گے میڈیا مینجمنٹ، وہ میں وزارت اطلاعات لیے بغیر بھی آپ کے لیے میڈیا مینج کر دوں گا۔ اگر آپ وزارت داخلہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے علاوہ
میں کوئی اور وزارت نہیں لوں گا, میں بالکل ریٹائرڈ لائف گزار لوں گا, میں کابینہ کا رکن نہیں رہوں گا, الگ بیٹھوں گا, لیکن آپ کے لیے جو آپ کام کہیں گے وہ میں ادا کروں گا. اب شیخ رشید صاحب چونکہ مسلسل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 کے ساتھ ان کی خصوصی انسیت ہے, اب عمران خان صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور اب وہ کوئی ایک ایسا درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں جہاں پر پرویز خٹک صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے اور شیخ رشید احمد صاحب کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اب بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کپتان کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا اور بڑی اڑ پھس, پنجابی کا لفظ ہے اڑ پھس, تو یہ اڑ پھس والی پوزیشن سامنے آ گئی ہے پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید صاحب کے درمیان. اب عمران خان صاحب بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنی کابینہ کے اندر ری شفل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ وہ ری شفلنگ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں, جس کا اظہار میں نے آپ سے کل بھی کیا تھا کہ گورنر پنجاب صاحب چودھری سرور صاحب کو اب ان کے عہدے سے ہٹانے کا یا ان کو کوئی اور ذمہ داریاں دینے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک اپنا ذہن بنا لیا اور اس حوالے سے کنوے بھی کر دیا گیا چودھری سرور صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر بھی وہ کچھ تگڑی قسم کی کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عثمان بزدار صاحب کو گھر بھیجیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو اختیارات اپنے کسی ایک ایسے بااعتماد شخص کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی کنٹرول میں کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات کے لیے بر وقت سیاسی فیصلے کر سکیں. اب یہ عمران خان صاحب نے اپنے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ خاکہ سوچا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب اس موقع کے اوپر جہاں پر اب ان کے لیے آپشنز بہت زیادہ محدود ہوتے جا رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کابینہ میں تبدیلی کر کے وہ تمام اغراض و مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹرک ان کو وہ نتائج دے پائے گا. تو اس کا سوال کا جواب اب موجودہ حالات کے اندر تو ہے ایک بہت بڑا نہیں کراس, کہ وہ فی الحال تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ خود ان کی پارٹی کے اندر اس وقت انتشار کی ایک کیفیت جاری ہے جس کا اظہار ہوتا ہے کے پی کے اندر, جہاں پر ایک سٹنگ سینیٹر جو پارٹی کا چیف ویپ بھی ہے سینٹ کے اندر, وہ جے یو آئی کے اندر شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہے اور اعلان بھی جلد کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ایسے ایم این ایز بھی ہیں جو نہ صرف پارٹی کے اندر اپنی اختلافی آواز بلند کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مزید رہنا ان کے لیے اگلے الیکشن کی راہ کے اندر بہت بڑے مسائل کریٹ کرے گا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں اور اپنے لیے جو سیاسی مستقبل ہے اس کو محفوظ بنائیں, کیونکہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ رہنا, اس حکومت کی غلطیوں کا بوجھ اٹھانا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ جو ایم این ایز اس وقت جے یو آئی فے کے ساتھ رابطے میں ہیں ان میں نور عالم خان صاحب ہیں, ناصر موسیٰ زئی صاحب ہیں اور ارباب عامر صاحب ہیں. یہ 3 ایم این ایز ایسے ہیں جو جے یو آئی کے ساتھ رابطے میں ذرائع کے مطابق, اور وہ مستقبل کے اندر کسی بھی وقت ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں وہ جیسے ہی ان کے معاملات طے پا جائیں گے وہ جے یو آئی کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور معاملات کا بھی میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں کہ چونکہ یہ ایم این ایز ہیں, یہ ہلکے کی پالیٹکس کرتے ہیں, یہ اپنے نیچے جو ایم پی ایز چاہتے ہیں وہ, اور ان کے نیچے جو سٹرکچر آ رہا ہے یونین کونسل کا, تحصیل کونسلز کا, اس کے اندر بھی اپنا اثر و رسوخ چاہتے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر اپنے حلقے کو کنٹرول کر سکیں. اور جے یو آئی کی طرف سے ان کو اس بات کا جو ہے گرین سگنل دیا جا چکا ہے کہ جناب ان حلقوں کے اندر آپ جو جس بندے پر ہاتھ رکھیں گے اس کو ٹکٹ ملے گا, جس بندے پر ہاتھ رکھیں گے اس کو تحصیل ناظم کا, یو سی ناظم کا عہدہ مل جائے گا. وہ مکمل طور پر یہ حلقے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. اور اس یقین دہانی کے بعد اب اس بات کا امید پائی جاتی ہے کہ یہ ذرائع کے مطابق کہ یہ جو ان کے بات چیت چل رہی ہے یہ حتمی نتائج دے گی اور وہ یہ اراکین اسمبلی جلد جو ہے وہ جے یو آئی میں شمولیت اختیار کر لیں گے. بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات کے پرسپیکٹیو کے اندر کے پی کے اندر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت حاصل کر رہی ہیں, کیونکہ وہ بنیادی طور پر یہ بات طے شدہ تھی کہ کے پی کے کا جو انتخابی میدان ہے وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہے اور پی ٹی آئی وہاں پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اب اگر پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز اگر اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اراکین اسمبلی اور امیدواران اب اگر کے پی کے اندر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے سے گریز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل اب آخری مراحل میں بھی داخل ہو چکا ہے اور یہ بازی اب عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. ایک جانب حکومت
کا کنٹرول، حکومت پر ان کا کنٹرول کم ہوتا چلا جا رہا ہے، دوسری جانب اراکین اسمبلی کے اندر جو خلفشار ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ حکومت اپنے بوجھ کے تلے دبتی جا رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ حتمی راؤنڈ اس حوالے سے فائنل راؤنڈ کب کھیلا جائے گا، فروری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔